अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान असलम और आप देख रहे हैं बरतानिया से फरहान असलम अनफिल्टर्ड। मई 2026, उत्तर प्रदेश का शहर मीरठ और ईद की सुबह एक मस्जिद कमेटी का इजलास हो रहा है, लेकिन वहां कोई ईद की खुशियों या कुर्बानी के जानवर बात नहीं कर रहा। वहां लोग इंतहाई खौफ के आलम में बहस कर रहे हैं कि नमाज कहां पढ़ें, रास्ते बंद हैं, पुलिस की इजाज़त कैसे मिलेगी। मस्जिद का एक रुकन नमाज़ों को हिदायत दे रहा है कि बराह मेहरबानी मस्जिद के दरवाज़ों के बाहर बिल्कुल जमा ना हो। अगर मस्जिद भर जाए तो अगली शिफ्ट का इंतज़ार करें, झगड़ों से बचें और उकसाए जाने पर कोई रद्द-ए-अमल न दें। नाज़रीन, ये मंज़र एक वाक़या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और हौलनाक कहानी की अलामत है। भारत में मुसलमान की जगह उनकी श्रिंकिंग स्पेस अब एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज का सवाल सिर्फ भारत के मुसलमानों का नहीं, ये सवाल भारत के आईन का है, जमहूरियत का है और उसके वादों का है, जो एक मुल्क अपने हर शहरी से करता है कि तुम्हारा मजहब कुछ भी हो, तुम इस मुल्क के बराबर के शहरी हो। मगर आज भारत के 200 मिलियन से ज़ायद मुसलमान एक मुश्किल और बोझल सवाल के सामने खड़े हैं कि वो अपने ही मुल्क में बार बार अपनी वफादारी क्यों साबित करें। वो नमाज कहाँ पढ़ें, वो क्या खाएं, वो किससे शादी करें और अपना घर कैसे बचाएं और अपनी शहरियत को कैसे साबित करें। आज का सबसे बड़ा अनफिल्टर्ड सवाल यही है कि क्या भारत का मुसलमान शहरी एक शहरी है या हमेशा के लिए एक मुश्तबे वजूद रखता है। ये मौजूद जज्बाती ज़रूर है, मगर इसे हम नारों से नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के ठोस हक़ाइक़ और आदादो शुमार से समझेंगे। जितनी भी बातें आज के इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो काबिल भरोसा इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं और बैनुल अक़वामी अखबारात में और छपने वाली ख़बरें हैं, ये उस पर बेस करता है। सो लिहाजा कोई भी ऐसा चीज़ मैंने इसमें शामिल नहीं की जो फैक्चुअल नहीं है या सिर्फ जज्बाती है, लेकिन फिर भी मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है। अगर कोई बात जो आप समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, आप ज़रूर उसे पॉइंट आउट कीजिए अपने रिमार्क्स में और मैं ज़रूर अगले प्रोग्राम में इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, पिछले 15 बरस में और ख़ास तौर पर जब से बीजेपी की हुकूमत भारत में आई है, उसके अरूज के बाद भारत के मुसलमानों के लिए फ़िज़ा बहुत तेज़ी से बदली है। इंडिया जो हेट लैब है, उसकी एक सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में भारत के अंदर अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो हेट स्पीच है उसके वाक़यात में 13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पूरे साल में 1318 हेट स्पीच के ऐसे वाक़यात दस्तावेजी तौर पर रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि साल 2023 में महज 668 थे, यानी कि 668 थे, यानी कि 2 सालों में तकरीबन 97% यानी कि 97% का हौलनाक इजाफा हो गया है। अलमिया ये देखिए कि इनमें से 90% वाक़यात उन रियासतों में पेश आए हैं जहाँ पर बीजेपी या उसकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है। मुसलमानों को सरेआम दीमक और हमलावर कहा जाता है ताकि उनके खिलाफ तशद्दुद को मुआशरे में जायज़ ठहराया जा सके। इबादत के बुनियादी हकूक़ का आलम यह है कि मई 2026 में ईद उल अज़हा के मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुसलमान ईद की नमाज शिफ्टों में अदा करें। प्यार से मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मानते तो दूसरा तरीका अख्तियार किया जाएगा। हरियाणा में सरकारी फहरिस्त से ईद की छुट्टी तक को निकाल दिया गया है। मस्जिद के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और मीरठ पुलिस ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंसेस की जो तस्दीक है उसको मनसूख कर दिया जाएगा। क्या यही असूल, क्या यही पब्लिक ऑर्डर का कानून दूसरे मज़ाहिब के बड़े जलसों, यात्राओं और पब्लिक इवेंट्स पर भी इस तरह अप्लाई होता है? भारतीय मुसलमान कोई स्पेशल राइट्स नहीं मांग रहे, वो सिर्फ बराबर के शहरी का हक मांग रहे हैं। तीसरा और इससे अगला जो बड़ा बहरान मैं समझता हूं वो ये है कि अब ये सिर्फ बहरान नमाज और इबादत तक महदूद नहीं है, ये शहरियत का एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान बन चुका है। हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक इंतहाई परेशान कुन और सनसनीखेज रिपोर्ट इस हवाले से जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मगरबी बंगाल से
جو نسلی بنگالی باشندے ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، انہیں بغیر کسی قانونی کارروائی کے جبراً بنگلہ دیش کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ پہلی بار جون 2026 سے اب تک، یعنی کہ پہلی جون 2026 سے لے کر اب تک جو ہے 200 سے زائد افراد کو زبردستی سرحد پار بھیجنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بنگلہ دیش نے انہیں ظاہر ہے کہ اپنے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا جب کوئی کاغذات نہیں ہیں، کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے ہیں۔ فرض کریں آپ کسی کو ڈپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو obviously دو ممالک کے درمیان جو بھی قوانین رائج ہیں اس کے تحت ہی آپ کسی شخص کو ڈپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندوق کے زور پر آپ انہیں اپنی سرحد سے دوسری سرحد کی جانب دھکیل دیں، یہ اس بات ثابت کیے بغیر کہ وہ بھارتی شہری ہیں یا بنگلہ دیشی شہری ہیں، آپ ان کو اٹھا کر جو ہے بنگلہ دیش کی جانب پش کر دیں۔ بنگلہ دیش نے obviously ان سب کو داخل ہونے سے روک دیا، جس کے نتیجے میں یہ معصوم خاندان جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں دونوں ممالک کی سرحد کے درمیان جو زیرو لائن ہے اس پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک واقعے میں تو ایک حاملہ خاتون اس کا بچہ 48 گھنٹے تک اس نو مین لینڈ میں کھلے آسمان کے تلے پھنسا رہا۔ مغربی بنگال کے جو بی جے پی کے لیڈر ہیں ادھیکاری صاحب، انہوں نے اپنی پبلک پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے فخر سے کہا کہ ان کا ہدف ڈیٹیکٹ، ڈیلیٹ اینڈ ڈیپورٹ ہے، جس کے تحت 5000 افراد کو واپس بھیجا جائے گا۔ اس سے پہلے آسام میں جو قومی شہری رجسٹر ہے یعنی NRC کے متنازع عمل کے ذریعے 19 لاکھ سے زائد افراد کو یکلخت بے وطن کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، شہریت ترمیمی قانون یعنی کہ CAA اور NRC کا یہ گٹھ جوڑ دراصل ایک ایسا ہتھیار ہے جہاں غیر مسلموں کو تحفظ مل جاتا ہے، لیکن اگر کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے کسی مسلمان کا نام لسٹ سے نکال دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے اپنے ہی وطن میں بے وطن اور غیر ملکی قرار پاتا ہے۔ اب آئیے اس گھر اور کاروبار پر جو کسی بھی انسان کی بنیادی پناہ گاہ ہوتے ہیں۔ بھارت میں بلڈوز جسٹس اب ایک پاورفل پولیٹیکل برانڈ بن چکا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹس جو ہیں اس بات تصدیق کرتی ہیں کہ گزشتہ سالوں میں اتر پردیش، گجرات، مدھیہ پردیش اور دہلی میں مسلمانوں کے گھروں، دکانوں اور حتیٰ قدیم مساجد کو بھی بغیر کسی قانونی نوٹس کے منہدم کر دیا گیا۔ جنوری 2025 میں گجرات کے جزیرے بیت دوارکا میں مسلمانوں کے 250 سے زائد مکانات اور مزارات کو ایک ہی ہنگامی مہم میں ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں چیختی رہیں کہ یہ عدالت سزا دے سکتی ہے اور یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح سے بلڈوز کیا جا رہا ہے، بٹ اس پر کوئی ایسا رد عمل حکومت کی جانب سے کوئی ان کی داد رسی نہیں کی گئی۔ اگرچہ نومبر 2024 میں بھارت کی سپریم کورٹ نے اس پریکٹس کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور الہ آباد کے جو متاثرین خاندانوں کو 10 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا حکم بھی دیا تھا، لیکن عملاً زمین پر بلڈوزر اب بھی مسلمانوں کو اجتماعی سزا دینے کا سب سے بڑا سیاسی پیغام بنا ہوا ہے۔ مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جسمانی بقا کا خطرہ بھی جو ہے وہ انسان کو اور خصوصاً یہاں مسلمانوں کو لاحق ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق جو گائے کے تحفظ کے نام پر بنے ہوئے مابز جو گروپس ہیں انہوں نے پچھلے سالوں میں درجنوں مسلمانوں کو محض شک کی بنیاد پر سڑکوں پر پیٹ کر مار ڈالا ہے۔ حتیٰ کہ 2024 میں ایک ایسا خوفناک واقعہ بھی سامنے آیا کہ جب ان گاؤ رکشکوں جو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نے ایک ہندو نوجوان کو بھی مسلمان سمجھ کر اسے قتل کر دیا انتہائی بے دردی کے ساتھ۔ جو معاشرے میں قانون کی جگہ ہجوم لے لے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا۔ آج نشانہ مسلمان ہے تو کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اب ناظرین نظر ڈالتے ہیں ایک اور بڑے فیمس سے جو انتہا پسند ہندو کی جانب سے شروع کی گئی ایک تحریک ہے لو جہاد۔ یہ دباؤ اب شہریوں کی نجی زندگی اور ان کے محبت کے حق تک پہنچ گیا ہے۔ لو جہاد کا ایک ایسا پولیٹیکل بیانیہ تیار کیا گیا ہے جس کے بعد اتر پردیش اور گجرات جیسے صوبوں میں اینٹی کنورجن جو قانون ہیں ان کے نام پر بین المذاہب جو شادیاں کرنے والے مسلمان نوجوانوں کو سیدھا جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ عدالتیں مانتی ہیں کہ ان قوانین کا غیر مساوی استعمال ہو رہا ہے اور مسلمان نوجوانوں کو جان بوجھ کر ہراساں کیا جا رہا ہے، اور جب بھی کوئی اس ناانصافی کے خلاف بولتا ہے تو ریاستی مشنری UAPA جیسے سخت ترین انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت صحافیوں، اسٹوڈنٹ لیڈرز اور ایکٹیوسٹ کو بغیر ٹرائل کے برسوں جیل میں بند کر دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایودھیا کے بعد اب بھارت کی جو متبادل
تاریخی مساجد ہیں ان کو بھی نشانے بنانے کا ایک منظم جو پیٹرن ہے، ایک سلسلہ ہے، وہ شروع ہو چکا ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی رولنگ کے بعد بھوج شارہ، کمال مولا مسجد جیسے تاریخی جو مسلم عبادتی مقامات ہیں ان کے مستقبل پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہ کہنا ہے کہ جو ایکٹ ہے اس حوالے سے جو پچھلی تمام عبادتی جگہیں تھیں وہ ان کو تحفظ کی ضمانت دیتا تھا، جو پہلے وہاں پر ایک ایکٹ رائج تھا، اور اس کی روح کو مسلسل طور پر اب جو ہے وہ کمزور کیا جا رہا ہے۔ جب ایک نوجوان مسلمان لڑکا یا لڑکی تعلیم اور روزگار کے نکلتے ہیں تو انہیں ایک شدید نفسیاتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنا نام چھپائیں یا نہ چھپائیں، داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں، حجاب پہنیں یا نہ پہنیں۔ سو جمہوریت کا مطلب جو ہے وہ صرف زندہ رہنا نہیں ہوتا، جمہوریت کا مطلب عزت اور وقار کے ساتھ جینا ہوتا ہے۔ اس سارے سیناریو کے اندر ظاہر ہے کہ بھارتی جو مسلمان ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے، 200 ملین سے زائد، وہ کس مشکل اور پریشانی کا شکار ہیں، آپ کو میرے اس جب تک میں نے پروگرام کا حصہ جو پیش کیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ایک سینئر صحافی کے طور پر یہاں بہت ضروری ہے، اور فیکٹ بیس جو تفریق ہے میں وہ واضح کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام بھارت کے عام ہندو شہریوں کے خلاف نہیں ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اچھے اور برے لوگ، ایکسٹریم اور نارمل سوچ رکھنے والے لوگ ہر جگہ ہر ملک میں ہوتے ہیں، اور آج بھی بھارت میں ایسے کروڑوں ہندو، سکھ، عیسائی اور لبرل دانشور موجود ہیں جو اس پولرائزیشن اور اس نفرت کی سیاست کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہیں۔ شاہین باغ کی مسلم خواتین کی تاریخ گواہ ہے جنہوں نے ترنگا جھنڈا اور آئین ہاتھ میں لے کر 100 دن سے زیادہ احتجاج کیا، اور ان کے کندھے سے کندھا ملا کر بھارت کے سیکولر شہری کھڑے تھے۔ کیرالہ، مغربی بنگال اور پنجاب جیسی 8 بڑی ریاستوں نے اس امتیازی CAA قانون کو نافذ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مسئلہ بھارت کے لوگوں کا نہیں ہے، مسئلہ جو میجورٹین پالیٹکس ہے، یعنی کہ اکثریت پسندی کی سیاست ہے، اس کا ہے۔ تو سوال اب پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب انڈین مسلمز کریں تو کیا کریں؟ غصہ اور خوف آنا ایک فطری بات ہے، لیکن جذباتی رد عمل سے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنتی۔ مبصرین کے مطابق انہیں 3 چیزوں پہ فوکس کرنا ہوگا۔ پہلی چیز، آئین کی زبان، اپنے حقوق کی بات مذہبی تنہائی میں نہیں بلکہ بھارت کے آئین کے دائرے میں رہ کر مساوی شہریت کے لیے کی جائے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ لیگل ڈاکومنٹیشن ہے، اپنے شہریت کے کاغذات، جائیداد کے پیپرز اور قانونی آگاہی کو اپنا سب سے بڑا دفاعی ہتھیار بنایا جائے۔ اور تیسری چیز ہے وسیع تر اتحاد۔ اس جنگ کو صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہ بنایا جائے بلکہ اسے آئین، قانون اور جمہوریت کی بقا کی جنگ بنا کر تمام انصاف پسند جو سیکولر طبقے ہیں ان کو ساتھ ملا کر لڑا جائے۔ پاکستان ناظرین کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ اس موضوع کو صرف نفرت کے جواب میں نفرت دینے کے لیے استعمال نہ کریں۔ انڈین مسلمانوں کی اصل مدد یہ ہے کہ ان کے مسائل کو فیکٹس اور ہیومن رائٹس کی زبان میں دنیا کے سامنے اٹھایا جائے۔ اس سارے جب پروگرام میں کر رہا تھا اس کی ڈیٹیل میں نے پڑھی تو، اور اس کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 200 ملین مسلمانوں کو کسی ملک کے جغرافیے سے آپ الگ نہیں کر سکتے۔ ساروں کو آپ انڈیا سے اٹھا کر کہیں باہر نہیں پھینک سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کا خون، ان کا پسینہ، ان کی تاریخ اسی زمین اور مٹی میں شامل ہے۔ بھارت کے لیے اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی کتنی بڑی معیشت بنتا ہے یا اس کا GDP کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ وہ کیا اپنے 200 ملین سے زائد مسلمانوں کو برابر کا شہری تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ کوئی بھی ملک صرف بڑی عمارتوں سے عظیم نہیں بنتا ہے، ملک تب عظیم بنتا ہے جب اس کا کمزور ترین اقلیتی شہری بھی خوف کے بغیر سر اٹھا کر جی سکے، جب وہ کہہ سکے کہ یہ ملک میرا بھی ہے، میری نماز کوئی جرم نہیں، میرا نام کوئی شک نہیں، میرا گھر سزا کا ٹارگٹ نہیں، اور میری شناخت اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ یہی بھارت کے آئین کا امتحان ہے، اور یہی بھارتی جمہوریت کا اصل سچ۔ آپ کے خیال میں کیا بھارت کی سول سوسائٹی اور عدلیہ مسلمانوں کی جو سکڑتی اسپیس ہے معاشرے کے اندر، اس کو دوبارہ بحال کر پائیں گے؟
کمنٹ سیکشن اس ویڈیو کے نیچے اس میں ضرور اپنی ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ میں ہوں فرحان اسلم اور آپ دیکھ رہے تھے فرحان اسلم انفلٹرڈ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں اور اقربا کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ کسی اہم موضوع کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی پروگرام پیش کروں، اس پہ تحقیق کر کے، تو براہ مہربانی اپنے کمنٹس میں وہ ٹاپک ضرور چھوڑیے گا۔ سنجیدہ بات میں کر رہا ہوں، اس پہ ضرور میں کوشش کروں گا جو بھی ٹاپک جس پہ زیادہ لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کے بارے میں پروگرام کریں، تو میں ضرور اس پہ انویسٹیگیٹ کر کے فیکٹ بیس پروگرام، ایموشنل نہیں بلکہ فیکٹ بیس پروگرام میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ اس ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میرے بارے میں جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhanaslam.com پہ تشریف لے جائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔